वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले खुदा ने बड़ी तफसील के साथ थोड़े वक्त में हमें जामे और इंतहाई नायाब बातें सिखाई हैं कि अमन का हकीकी शहजादा, अमन का हकीकी सरचश्मा, अमन का हकीकी सफीर यीशु नासरी है। वो जिस जिंदगी में आ जाता है वो अमन से भरपूर हो जाती है। सो हम मजीद सीखेंगे और आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी ज़ीशान इमानत साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि अमन का हकीकी सफीर कौन है और किस तरह काम करता है। जी पादरी साहब। थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत शुक्रिया होशना टीवी का। अभी बड़ी इंटेलेक्चुअल टॉक हो रही थी और मैं जब भाइयों को सुन रहा था मुझे मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वाह। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह के बारे में हमें पता चलता है दुनिया में जी दो इमोशंस ऐसे हैं जो डोमिनेट करते हैं पूरी दुनिया को। एक है मोहब्बत का और एक है नफरत का। जी। और जो नफरत का है इमोशन वो जहां पर भी होता है ना वहां पर अमन कायम नहीं रहता है, और जो मोहब्बत का इमोशन होता है वो जहां पर भी होता है ना वहां पर अमन कायम हो जाता है। जी। यीशु मसीह की जिंदगी में हम ये देखते हैं कि जब वो जमीन पर आए और उन्होंने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया तो उनकी खिदमत के आगाज से इख्तिताम तक उनका एक ही मैसेज था कि मोहब्बत है। कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह को जब मसलूब किया जा रहा था तो वहां पर जब पहला कलमा उन्होंने बोला उन लोगों के दरमियान जो उसे मसलूब कर रहे थे और जो इर्द गिर्द उसे तानाजनी कर रहे थे, उन्होंने कहा बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये उनकी मोहब्बत की बुनियाद पर था। और मैं बड़ा दिलचस्पी से भाइयों की जब बात को सुन रहा था, जैसे शर्जील भाई ने गुफ्तगू का आगाज किया, यसाया नबी के सहीफे में यसाया जो है उसने बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की। वो यीशु जिसने बातनी सुकून के लिए आके जमीनी खिदमत की, जब वो दोबारा आएगा तो आसमानी बादशाही जब कायम होगी तो कैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा कि शेर और बकरी इकट्ठे बैठे हैं। वो कैसी अमन की खूबसूरत मिसाल। बिल्कुल। मैंने इस सारी गुफ्तगू में एक चीज को बड़े गौर से सीखा भाइयों से, और मैं इसको अपने नाजरीन को भी बताना चाहूंगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को हम समझते हैं ना तो उसके गहरे प्यार के शदीद एहसास में जी एक ऐसा लुत्फ है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल तुम्हारी सोचों ख्यालातों को मसीह यीशु में महफूज कर लेता है। बेसिकली मसीह की जमीनी खिदमत के दौरान हम उन्हें जब अमन का सफीर मानते हैं तो उन्होंने बातनी सुकून दिया। इंसान को हालात परेशान नहीं करते, ख्यालात परेशान करते हैं। आपके पास पैसा हो, दौलत हो, घर हो, खाना हो, कपड़े हो, हर सहूलत जिंदगी हो, पर ज़हनी सुकून ही ना हो तो बंदा जो है ना वो बेकार हो जाता है। बिल्कुल। डिप्रेशन और एंजाइटी उसको ले बैठती है। बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह में आने के बाद एक बंदे को पैसा मिले ना मिले, खुराक मिले ना मिले, इत्मीनान मिल जाता है। वाह क्या बात। और वो इत्मीनान जो है ना इंसान को अंदर से इंटरनल हीलिंग लेके आता है। और आज के दौर में लोग सोने के लिए दवाई खाते हैं। जी ठीक है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है। इतना पैसा होने के बावजूद मैंने अपनी जिंदगी के जमीनी खिदमत के तजिये में इस बात को देखा जी कि लोगों को इतना पैसा, इतनी सहूलत होने के बावजूद अपनी जिंदगी को पुरसुकून करने के लिए नशावर चीजें इस्तेमाल करती जी। बिल्कुल। पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक जब हम पालूस की जिंदगी को देखते हैं तो वो मसीह की मोहब्बत में ऐसा गहरा जा चुका था जी कि वो कहता है मुझे कौन मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। क्या बात है। और जब उसने कहा कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है तो उस दौरानिये में हमें ये मिलता है कि उसने इतनी अजियत, इतनी परसिक्यूशन उसकी जिंदगी में आई। जी बिल्कुल। बावजूद इसके उसकी जिंदगी में एक चीज थी और वो था अमन। वो पुरसुकून रहा। उसने हर तरह का हालात का मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ। जो उसने लिस्ट दी अपने दुखों की ना, बिल्कुल वो तो रूह काम जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा आदमी जिस पे वो कोड़े बरसाना, पत्थर और वो जहाज का टूट जाना, वो तो मुश्किल पता नहीं क्या कुछ कर बैठता। जी। और यहाँ से ही हमें ये अंदाजा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों अमन का सफीर है, क्योंकि उसके तमाम तर रवैये में, उसके तमाम तर किरदार में, उसकी तमाम तर शख्सियत में जो चीज़ डोमिनेट कर रही है वो मोहब्बत है। और उसकी बुनियाद पर उसने पूरी दुनिया, आप देख ले पूरी दुनिया में जहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह की बात होती है तो वहां पर मोहब्बत का जिक्र हो जाता है। अब ये वो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को मसीह खुदावंद ने प्रेजेंट किया जो कि खुदा इंसान से करता है। और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसमें इंसान जो है ना वो जिम्मेदारियां लेता है।
جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی اور اس کی سہولت کی۔ خداوند کی محبت میں ہم نے یہ دیکھا کہ یسوع مسیح میں آنے کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ اپنی ماضی کی زندگی میں غیر ذمہ دار رہا ہے، ایک ڈسٹرب لائف رہی ہے اس کی، مسیح میں آنے کے بعد وہ احساس ذمہ داری سے بھر گیا، اس کا اپنے گھر میں رہنا لوگوں کے لیے ایک امن کا گہوارہ بن گیا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں میں خدمت کی جو کہ ایڈکٹ تھے، جو کہ ایک دن میں اتنا نشہ کرتے تھے اور وہ گلی میں پڑے ہوتے تھے، اور میں نے تقریباً 10 سال ان میں کام کرتے ہوئے ہو گئے، اور وہ لوگ جب مسیح میں آئے اور چینج ہوئے تو ان کے گھروں میں امن آ گیا، بالکل، اور ایک پرسکون زندگی انہوں نے گزارنا شروع کر دی۔ وہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح میں آنے کے بعد جو ہمیں سکون ملا ہے، اطمینان ملا ہے، جی بالکل، وہ نشہ کرنے سے بھی نہیں مل سکا۔ اور یہ ساری بات جو ہماری آپس میں گفتگو چل رہی ہے امن کے سفیر کے حوالے سے، تو میں اس میں اور ایک چیز ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ وہ امن کا سفیر ہے اس لیے کیونکہ اس کے سارے پیغام میں محبت جو ہے مرکزی مضمون ہے۔ اور کیونکہ بھائی جیسے بات کر رہے تھے کہ امن کو خراب کرنے کے لیے شیطان کام کرتا ہے، اس کا مرکزی مضمون ہے نفرت۔ وہ نفرت کی بنیاد پر جہاں بھی جاتا ہے تفرقہ ڈالتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مکتبہ فکر کا شخص جو ہے وہ اس کی نفرت سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں ایون کہ کبھی کبھی کلیسیوں میں بھی وہ عجیب باتیں آ جاتی ہیں بہت زیادہ، اور کلیسیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور شخصی زندگیاں جو ہے وہ بالکل ہی تذبذب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ خداوند میں بڑے فضل کی بات ہے کہ ہم مسیحی ایمان میں آ چکے، اور مسیحیت کوئی ایسا مذہب تو ہے نہیں ہے، یہ کسی کے مذہب کو بدلنے والی بات نہیں، یہ تو کسی کے من کو بدلنے والی بات ہے۔ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہمارا من بدل جاتا ہے، اور وہ جیسے بلی گرام کہتے ہیں نا کہ مذہب نہیں بلکہ طرز زندگی ہے۔ طرز زندگی ہے، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ان کا کوٹ کیا۔ تو یہ طرز زندگی کو بدلتا ہے، اور پھر جس بندے کی طرز زندگی بدل جاتی ہے وہ بندہ جو ہے اس کی زندگی میں امن آ جاتا ہے، اور نہ صرف اس کی زندگی میں آ جاتا ہے بلکہ اس کے وسیلہ سے دوسروں کی آمین۔ جی شکریہ پاشر صاحب، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آپ نے اپنا ایک پریکٹیکل بتا کر ہمارے ناظرین کو اور بھی جو ہے انکرج کیا ہے کہ امن کس طرح سے قائم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے اپنی خدمت کے دوران ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو زندگی میں تذبذب کا شکار تھے، اور جب انسان خود ڈسٹرب ہوتا ہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے، طوفان کا شکار ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہی حالات پیدا کرتا ہے، تو جب اس کے اپنے اندر امن آ جاتا ہے تو پھر وہ امن کی بات کرتا ہے، امن کی منادی کرتا ہے۔ تو خدا کے خادم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ انتہائی خوبصورت الفاظ میں ہمیں یہ سکھایا۔ تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری بہن خاشیہ ایمانویل بھی ہیں جو خدا کے مقدس کلام میں سے ہمیں سکھائیں گی کہ امن کا حقیقی سفیر کون ہے اور کس طرح سے ہماری زندگی میں اور دنیا میں کام کرتا ہے۔ جی بہن جی۔ تھینک یو سو مچ۔ اور سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع بخشا، اور خاص طور پر یہ ہوشنا ٹیلی ویژن کا پلیٹ فارم بخشا، جس کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو میں بڑی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ چینل کافی زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اور بڑی اچھی اور بڑی جو منفرد باتیں ہیں وہ خداوند کے کلام سے یہاں سے سیکھنے کو لوگوں کو ملتی ہیں۔ تو ساری مینجمنٹ کو، ساری ٹیم کو میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور رہی بات جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ امن کا جو سفیر ہے وہ کون ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ ہمارا جو ہے وہ امن کا سفیر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کی پیدائش کے بارے میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ وہ کس طریقے سے صلح اور سلامتی کو پیدا کرنے کے لیے آئے گا۔ اور یہ جو چرواہوں پر پیغام جو ہے وہ مسیح یسوع کا جو ہے وہ مسیح یسوع کے بارے میں جو بتایا گیا کہ مسیح یسوع کس طریقے سے جب وہ چرواہوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ کیسے صلح اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے، یہ بچہ جو چرنی میں وہ اس کو دیکھیں گے۔
تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ بہت ساری باتیں ہم مسیح یسوع کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, اس کی ذات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, لیکن میں صرف 2 باتیں جو بتانا چاہتی ہوں. ایک تو مسیح یسوع کی ٹیچنگ کے اعتبار سے کہ مسیح یسوع جو تعلیم دیتا ہے وہ صلح کی, امن کی اور سلامتی کی جو ہے تعلیم دیتا ہے. جی بالکل بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کے پہاڑی واز میں مسیح یسوع نے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے جب تیرا بھائی جو ہے وہ تجھ سے ناراض ہے, تو وہاں پر بڑی اچھی بات مسیح یسوع نے کہی کہ یہ نہیں کہ پہلے جا کر تو اگر تو قربانی چڑھا رہا ہے یا خداون کے پاس ہے تو یہ نہیں تو سوچ کے میں جو ہے وہ خداون کو خوش کروں. اس ٹائم میں وہ کہتا ہے کہ وہیں پر سب کچھ چھوڑ کر پہلے جا کر اپنے بھائی سے جو ہے جی امن کی طرف یہ صلح کا پیغام جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہے, اور وہ یہی مسیح یسوع کی تعلیم ہے. اور پھر جب اس نے کہا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو, تو یہ بھی اسی بات کی تعلیم ہے کہ کس طریقے سے مسیح یسوع چاہ رہا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ رہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسیح یسوع کی ٹیچنگ بلکہ مسیح یسوع نے پریکٹیکلی بھی کر کے بھی دکھایا, اور اس کا ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں مسیح یسوع کے شاگردوں میں ملتی ہے کہ مسیح یسوع کے جو شاگرد تھے ان میں 2 شاگرد ایسے تھے جو کہ ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے, لیکن کس طریقے سے مسیح یسوع یا آسمان کی بادشاہی نے کس طرح سے ان کو ایک کر دیا ہے. اور اس میں شمعون کنانی کو دیکھتے ہیں جو ایک فرق طبقے سے تھا, وہ ہے تو یہودی تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ تلوار کے زور سے رومیوں سے آزادی حاصل کر لیں. بالکل. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں متی مسول لینے والا, اور یہ بھی ایک ایسا ہے جس سے یہودی لوگ نفرت کرتے ہیں, کیونکہ یہودی لوگ جو تھے وہ سوچتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ صلح اور سلامتی یا جو ہمیں آزادی ہے وہ ملے گی, کوئی ایسا شخص ہمارے لیے آئے گا مسیحا, اس کا وہ ویٹ کر رہے تھے کہ وہ آئے گا, وہ ہمیں جو ہے رومیوں کی حکومت سے نجات دے گا, رومیوں کی حکومت سے آزادی دے گا. اور اس کے لیے ایک طبقہ جو کام کر رہا تھا جن کو ہم کنانی لوگ کہتے ہیں, اور شمعون کا جو تعلق ہے, ہاں جی, اور وہ وہیں سے اس کا تعلق تھا, اور وہ اسی بات کے لیے جو ہے وہ بڑا جوشیلا تھا کہ ہم آزادی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے حاصل کر لیں گے, اور اس کے لیے وہ بڑی کوششیں کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہم طبقہ دیکھتے ہیں کہ مسول لینے والے, یہ بھی مسیح یسوع کے متی مسول لینے والا مسیح یسوع کا شاگرد بنا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا گروہ تھا جو کہ حکومت کے ساتھ کافی زیادہ وفاداریاں دکھا رہا تھا. جی. اور جو تھے عام لوگ جو تھے وہ ان سے بڑے خائف تھے, کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ یہ قوم سے غداری کر رہے ہیں. ہاں جی, قوم سے غداری کر رہے ہیں, اور ان کو وہ پسو کہتے تھے کہ جس طریقے سے یہ خون چوسنے والے ہیں, کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ یہ سارے کے سارے ہم سے پیسے لے کر تو گورنمنٹ کو جو ہے دیتے ہیں, روم کو دیتے ہیں, اس کے ساتھ ان کی وفاداری ہے, تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی نفرت کا اظہار کرتے تھے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گروہ جو تلوار کے زور سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسول لینے والے تھے وہ جو حکومت کے ساتھ وفادار تھے, تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے انگیز تھے, ایک دوسرے کے خلاف تھے, جانی دشمن کہہ سکتے ہیں نا. لیکن ان دونوں نے جو ہے وہ اپنے جو بیک گراؤنڈز تھے ان کو چھوڑا ہے, اور وہ مسیح یسوع میں جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں, اور مسیح یسوع کے شاگرد بن گئے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ مسیح یسوع کے شاگرد بن گئے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پریکٹیکل ایگزامپل ہمیں نظر آتی ہے کہ مسیح یسوع نے جو صلح و سلامتی کا صرف جو ہے وہ اس کی برتھ پہ یہ بتایا نہیں کیا کہ وہ صلح و سلامتی کا پیغمبر ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے جو نہ صرف اس کی ٹیچنگ میں نظر آتا ہے بلکہ اس کی جو ایک مثال ہے وہ اس کے شاگردوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنے شاگردوں کا چناؤ کیا تو اس کی بلاہٹ پر جو ہے وہ باقی جو شاگرد تھے انہوں نے, جو خاص طور پر شمعون کنانی اور متی مسول لینے والا, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس پیغام کو ریسیو کیا. بہت بڑی مثال ہے امن کی. اور پھر یہی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم جب اس کے پیروکار ہیں, ہم اس کے شاگرد ہیں, تو کس طریقے سے ہمیں بھی جو ہے یہی صلح اور سلامتی کا پیغام دوسروں کو بھی دینا ہے. اور پھر اسی لیے ہم اگر افسیوں کے خط میں پالوس رسول کی ٹیچنگ کو بھی دیکھتے ہیں تو پالوس رسول نے یہ خاص طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کیسے جو ہتھیار ہیں ان میں بہت سارے جو روحانی ہتھیار ہیں ان کا استعمال کیا گیا, لیکن اس میں یہ کہا کہ صلح کی تیاری کے جوتے
یہ بھی ہتھیار کے طور جی پر جی ہے۔ باقاعدہ واہ ٹھیک واہ ہے، کیا بات. اور یہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ جوتے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ جو شوز پہنتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے جی 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 شوز جی پہنے نا، جی جی بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ریڈی رہیں، ریڈی کہ رہے جب بھی چاند کی ہمیں طرف اشارہ ہاں ہمارا جی، چلنے کی طرف. ہاں جی چلنے کی طرف ہے کہ جب بھی ہمیں جو ہے وہ احساس ہو کہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو گیا ہے یا ہماری کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہم فوراً ہی صلح کے لیے سلامتی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھیں. praise اور God. یہ ہمارے خاندانوں سے شروع ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصی زندگی شخصی زندگی سے زیادہ زیادہ شروع ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ہم خداوند کے ساتھ جو ہے وہ صلح کے ساتھ جی رہیں، بالکل کہ بالکل. ہم اپنی پرانی زندگی کو چھوڑیں اور خداوند کے ساتھ ہماری جو ہے وہ صلح ہو جائے، کیونکہ گناہ کے باعث ہماری اور خداوند کے ساتھ جو جدائی ہو گئی ہے. لیکن جب مسیح ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری خداوند کے ساتھ صلح ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو ہے وہ صلح ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور یہی پیغام جو ہے وہ اور پھر ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جو پرامن ہوتا ہے، پرامن ہوتا ہے، معاشرہ قائم ہوتا ہے. اور پھر وہی مثال جو بھائی شجیل نے شیئر کی ہے کہ کس طریقے سے جب ایک ایسی سوسائٹی ہو جائے گی، اصل میں یہ جو ہے وہ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو یہ اس وقت کی تصویر ہے کہ کس طریقے سے اس وقت میں ایک ایسا ہی پرامن سوسائٹی جو ہے وہ ہو جائے گی. اور یہ جو گلوریفیکیشن کا عمل ہے اس میں جب ہم داخل ہوں گے تو پھر اسی طریقے سے ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں خاص طور پر اس کے 21ویں باب میں جب نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں وہاں پر لکھا ہے کہ نہ کوئی آہ و نالا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ رونا ہوگا. تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو بڑی پرامن سوسائٹی ہے جس میں ہر ایک کی ڈیزائرز، ہر ایک کی خواہشات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہر ایک شخص جو ہے وہ بڑے سکون میں، بڑے اطمینان میں ہے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں ہے. ہر ایک شخص جو ہے وہ دلی طور پر اور ذہنی طور پر جو ہے وہ پرسکون ہے. جس طرح سے بھائی نے مثال دی کہ کس طرح سے لوگ جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پیس کے لیے، امن کے لیے. اور ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ کرسچن کمیونٹی کے اوپر تو یہ ایک دھبا سا لگا ہوا ہے کہ ہم بہت نشہ آور چیزیں بیچتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نشہ کرتے بھی ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں. اسی لیے تو چرچز میں نوجوانوں کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ کیا کہ صرف ہم سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سکون جو ہے وہ ہمیں مل جائے، لیکن سکون جو ہے وہ حقیقی طور پر وہ خداوند کے پاس ہے، کیونکہ وہی اطمینان کا، سکون کا سچشمہ ہے. جی بالکل. اور وہی ہماری زندگیوں میں امن کو، سلامتی کو، صلح کو پیدا کرتا ہے. اور اس کی یہی تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیا میں، جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں، ہم صلح اور سلامتی کو قائم رکھیں. اور اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا کو، اپنی خودی کو ختم کریں. جی. اور پھر ہم جو ہے وہ صلح کرنے میں پہل بھی کر سکتے ہیں. جب ہم خود ہی میں ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے تو اب میں کیوں اس کے پاس جاؤں، اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میں کیوں اس کے پاس جا کر جو ہے وہ سوری کروں یا اس کے پاس جاؤں یا اس سے بات چیت کروں. تو جو ہماری خودی ہے وہ ہمیں صلح کی طرف بڑھنے نہیں دیتی ہے. تو ہمیں اپنی خودی کو مارنا اور صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر لوگوں کے پاس جانا یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آمین. جی شکریہ بہن جی، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے. اور میری دعا ہے کہ ایک سوسن آپ جو یوتھ کوآرڈینیٹر ہیں آپ کے وسیلے سے وہ اور زیادہ ترقی کریں اور آپ حقیقی امن کے حقیقی جو ہیں وہ پرچار بنے. خداوند آپ کو اپنی کلیسیا کے لیے کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تو ناظرین، خدا کی خادمہ نے، ہماری بہن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سکھایا کہ حقیقی امن کا بانی یسوع مسیح ہے. اور انہوں نے تاریخ سے ہمیں ایک حوالہ دیا. یسوع کے شاگردوں میں 2 لوگ ایسے تھے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں. متی پیشے کے لحاظ سے محصول لینے والا تھا جو یہودیوں کے نزدیک مکروہ کام تھا اور قوم کے غداروں کا ساتھ دینا تھا. اور اسی طرح شمن زالوتیس کا مطلب ہوتا ہے برشی بردار. 24 گھنٹے اپنے ساتھ برچی رکھتے تھے اور رومیوں کو مارتے تھے. تو یہ دونوں شاگردوں کی شمولیت اس بات کا بڑا اعلان تھا، علامت تھی کہ جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے وہ حقیقی امن حاصل کر لیتا ہے. اور یسوع مسیح کی 12 شاگردی در حقیقت فطرتاً ایک دوسرے کے خلاف تھے، تاہم مسیح میں آنے کے بعد وہ یک دل یک جان ہو گئے. تو حقیقی امن کا حقیقی جو سفیر ہے وہ یسوع ناصری ہے. تو خدا کے خدام نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ بالتفصیل تھوڑے وقت میں ہمیں وہ نایاب اور قیمتی باتیں سکھائی ہیں. اگر آپ دھیان کے ساتھ یہ پروگرام دیکھیں اور
जब भी ये खुदावन आपको मौका देता है सुने और देखें तो यकीनन आप बड़ी बरकत पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्रिसमस आ रहा है अमन के साथ, खुशी के साथ, सुलह सलामती के साथ सेलिब्रेट करें, तो यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है। खुदा ने बताया कि अमन की बहुत सारी कोशिशें हैं, हम उन्हें सराहते हैं और करनी चाहिए, लेकिन जब तक यीशु मसीह किसी शख्सी जिंदगी में, किसी घराने में, किसी कलीसिया में, किसी मुल्क में नहीं आता, वहां पे अमन नहीं आ सकता। तो फरिश्तों ने पैगाम दिया कि अमन का शहजादा आ चुका है और वो यीशु नासरी है। तो आप सबसे हम तमाम खुदाम ये अपील करते हैं कि यीशु मसीह को अपनाइए ताकि हकीकी अमन का हकीकी तजुर्बा कर सकें। तो नाज़रीन, इजाज़त लेने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि होशाना टीवी की ये ज़बरदस्त काविश है कि बाइबल मुक़द्दस के अछूते, बाबरकत, नायाब, अमीक मज़ामीन जो है वो आप तक पहुँचाए। इसलिए अगर आप अपनी शख्सी और ख़ानदानी और कलीसी तरक्की करना चाहते हैं तो मुसलसल और ज़िम्मेदारी के साथ रोज़ाना जो है वो होशाना टीवी देखें और खुदाम से खुदा का कलाम सीखें। खुदावंद ताला इस क्रिसमस की सारी खुशियाँ आपको मुबारक करे, आपके ख़ानदानों में शांति, सलामती, तंदुरुस्ती रहे। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतर सदी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।